अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज फिर एक दुआ के साथ मैं हाज़िर हूँ और इस दुआ को आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने इसको कई दफ़ा गौर से पढ़ा और फिर सोचा कि जैसे एक मंज़र मेरी आंखों के सामने आ रहा है रोज़े क़यामत का। हो सकता है इस दुआ को पढ़ने के बाद आप लोगों को भी वो मंज़र नज़र आ जाए। और फिर हम सब जानते हैं कि क़यामत के दिन हिसाब होगा, यानी हमसे इस दुनिया में जो कुछ किया गया है इसके बारे में सवाल होगा। फिर हम अपने अमाल के मुताबिक जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में। तो आज की जो दुआ है वो उस दिन से रिलेटेड है जिस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। तो चलें, हमेशा की तरह पहले मैं आपसे दुआ शेयर करती हूँ, उसके बाद इसकी थोड़ी सी तफसील पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में इन तमाम दुआओं को जो मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ इनको याद कर लें, इनको समझ जाएं और हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें इन दुआओं को शामिल कर लें। चलते फिरते इनको पढ़ते रहें और दिल की गहराइयों से अल्लाह सुब्हान ताला से ये दुआ मांगे जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो दुआ है अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, और इसका तर्जुमा है ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा दीजिए। तो इस दुआ से यानी जिसमें हमने हिसाब की बात की है, तो कौन सा हिसाब जहन में आता है? ये कोई मैथमेटिक्स या वो रियाजी का हिसाब तो है नहीं। ये तो वो हिसाब है जिसका सामना करने का सोच के ही हमारी जान निकलती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, देखें एज़ मुस्लिम्स हमारा ये फ़ेथ है कि हम इस बात पे यकीन करते हैं कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, शहादा, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ठीक है? इसी तरह हमारे जो ईमान है उसके भी 6 पिलर्स हैं और वो क्या हैं? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासिल बादल मौत। इसका मतलब है मैं ईमान लाई अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है और मौत के बाद उठाए जाने पर। हमारे ईमान के जो पिलर्स हैं वो 6 ही हैं और उसकी कन्फर्मेशन हमें हदीस से होती है, जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। तो आपने जवाब में कहा अल्लाह पर यकीन, फरिश्तों पर यकीन, किताबों पर यकीन, नबियों पर यकीन, यौम आखिर पर और इस बात पे यकीन कि हर अच्छी बुरी जो तकदीर है वो अल्लाह की ही तरफ से है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पे जैसे हर रोज़ एक दुआ शेयर करती हूँ, मैं वो करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तो मैं 6 पिलर्स ऑफ ईमान के ऊपर बात कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो एक पिलर ऑफ ईमान है जो कि यौम आखिर पर यकीन है, वो इस दुआ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो कैसे? देखें, थोड़ी देर के लिए फ़ोकस करें इस हकीकत पर कि हम सब मुसलमानों का जिसके ऊपर यकीन है कि एक यौम आखिर होगा। और हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला बिल्कुल जो है ना इंसाफ पसंद है। अगर अल्लाह ताला इंसाफ नहीं करेंगे तो इमेजिन करें कि जो दुनिया में लोग रहते हैं उनकी सिचुएशन कैसी होगी। वो तो फिर अच्छे काम करना ही छोड़ देंगे, बिकॉज़ अगर कोई फेयरनेस उनको दुनिया में भी नहीं मिल रही और आखिरा में भी नहीं मिल रही तो वो फिर अच्छे काम ही क्यों करेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने डे ऑफ जजमेंट रखा ताकि जो लोग इस दुनिया में अप्रिशिएट नहीं होते उनको वहाँ पर अप्रिशिएट किया जाए। मैं आपको मिसाल देती हूँ, किसी ने आपसे पानी का ग्लास मांगा, आपने दिया, लेकिन अगले शख्स ने शुक्रिया तक कहना गवारा नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर आपको इस दुनिया में कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो ये मत भूलें कि अल्लाह सुब्हान ताला जो आपने इतना एफर्ट किया है, किसी को पानी का ग्लास पिलाया है, हर चीज़ का आपको अजर ज़रूर देगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जो नीयत होनी चाहिए ना वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए होनी चाहिए। फिर 1 मिनट को इमेजिन करें कि यौम आखिर में हम खड़े हैं, ठीक है? अभी हमारा हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, हम अभी सिर्फ़ खड़े हैं। तो आपको पता है वो जो दिन है वो इक्विवेलेंट टू 50,000 साल होगा और उसके बाद जो है हमें जाके कहीं पता चलेगा
کہ ہم کہاں پر اینڈ اپ ہوں گے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو وہاں پہ نا لوگوں کو پسینے آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہاں سے ان کو صاف نظر آ رہا ہوگا، ان کو جہنم نظر آ رہی ہوگی، پل صراط نظر آ رہا ہوگا، جو کہ ایک تلوار کی تیز دھار سے زیادہ شارپ ہے اور بال سے زیادہ باریک۔ تو امیجن اس کے اوپر سے گزر کے رستہ ہے جنت کا۔ تو اس وقت عجیب سی نا لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہوگی، کیونکہ اعمال نامے ابھی تک ملے نہیں ہوں گے، اور پھر جب اعمال نامے ملیں گے جو مومن ہوں گے ان کو تو وہ دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور جو نان بلیورز ہوں گے اور جو منافقین ہوں گے ان سب کو ان کے ہاتھ، جیسے پولیس مین آپ کے ہاتھ نہیں باندھتا ہتھکڑی ڈال کے پیچھے کی طرف، تو ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، تو ان کو پیچھے ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو وہ چیخیں مار کے روئیں گے۔ اور جو بلیورز ہوں گے وہ تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ اس دن اور تو وہاں پر کوئی سایہ ہونا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو نان بلیورز ہیں ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اپنا انجام بھی نظر آ رہا ہوگا، فرسٹریشن بھی بڑھتی جا رہی ہوگی۔ اس دن جو مومن ہوں گے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان ساتھ میں شامل کر دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ تو پھر اب ہم بات کر رہے تھے کہ یوم آخر میں کیا حالات ہوں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کی کیسی بری حالت ہوگی، اور اس دن یہ دن بہت انٹینس ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوں گے، they will be surrounded by angels، اور صراط کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کیسے عبور کریں گے۔ اور اس پل کو لوگ جو ہے نا، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے نا دنیا میں، اس کے مطابق ہی اس برج کے اوپر سے گزر سکیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں جلدی کی ہوگی نیک اعمال کرنے میں وہ جلدی نکل جائیں گے، اور کچھ جو لوگ ہوں گے جو نہیں جا سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، برے کاموں میں انوالو رہے ہوں گے، تو وہ جو پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو وہ سلپ کر کے نیچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ کچھ جو ہیں اس برج کو ایک پلک جھپکنے کی سپیڈ سے پاس کریں گے، کوئی لائٹ کی سپیڈ سے، کوئی ونڈ کی سپیڈ سے، کوئی گھوڑوں کی بھاگنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے وہاں سے گزریں گے، کچھ پھر جو تیز اونٹ ہوتے ہیں بھاگنے والے اس کی سپیڈ سے برج کو کراس کریں گے، اور یہ سب جو ہے حدیث میں موجود ہے۔ کچھ جو ہیں دوڑ کے اس کو پاس کریں گے، کچھ چل کے کریں گے، کچھ جو ہے نا رینگ کر اس کو کراس کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اللہ محاسبنی حسابًا یسیرا، اس کو بار بار پڑھیں، کیونکہ اس دن ہمارے اعمال جو ہم اس دنیا میں شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگی، honestly speaking I'm not sure کہ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے بھی کہ نہیں۔ اسی لیے آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے دنیا میں بار بار اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اس فیتھ اور کنوکشن کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں کہ یوم آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے آسان معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 48 اور 49 کا ترجمہ ہے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تو تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں شروع سے بتا رکھا ہے کہ آخرت میں آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آپ جنت کی طرف جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے موج میلوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمیں تائب ہونا چاہیے اپنے گناہوں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود کو جوڑنا چاہیے۔
پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ ابھی تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حساب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسا حساب ہے جو صالح مومنوں کے لیے ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے ایک چھوٹی سی پیشی ہوتی ہے، اس سے ملتا جلتا ہوگا، جہاں صرف ان کے اعمال کو بیان کیا جائے گا، دکھایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جاؤ۔ پھر ایک ایسا حساب ہوتا ہے جو کافروں اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور وہ تفشیش ہو گئی۔ دیکھیں، ایک پیشی ہونا اور ایک تفشیش۔ تفشیش کیا ہے کہ وہ گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ کون سے اعمال کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کا نا ایک تیسرا گروہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور جو کافر ہوں گے وہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ انشقاق کی اگر آپ آیت نمبر 7 سے 12 تک کا ترجمہ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے جی کہ ان کو ریکارڈ رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، تو وہ بہت ان کے جو حساب کتاب ہوگا بہت آسان ہوگا، وہ خوشی خوشی لوگوں کے پاس واپس آئیں گے، اور جن کے اعمال نامے ہیں وہ ان کو پیچھے سے دیے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ روئیں گے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ تو میں ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو نہیں کری، پر میں اس کا آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس آیت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مرسلات کی جو آیت نمبر 35 سے 37 تک ہے، وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی بول ہی نہیں سکے گا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایکسکیوزز ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش یہ دن نہ آیا ہوتا۔ تو لائک اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی جہاں پہ یوم آخر کے بارے میں وہ ہمیں وارن کیا گیا ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں یا اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا پتہ نہیں ہے اور اسپیشلی اسی دن پتہ چلے گا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ ہم سے اس لیے ہوگی تاکہ ہم ایکنالج کریں کہ یس، ہم ایڈمٹ کریں کہ ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ اس دن جو سب سے پہلا حساب کتاب ہونا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونا ہے۔ پہلے ہم دیں گے اور ہمارے بعد پھر یہودیوں کی یا کرسچنس کی باری آئے گی، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اور جیسے کہ حساب ہمارا پہلے ہونا ہے تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں نے کل کے لیسن میں ایک بات کہی تھی کہ جو ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان کو آپ چھوڑ دیں، ماضی سے نکل آئیں۔ اگر کوتاہی ہو گئی ہے، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے اپنے دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا ہے، اگر میرا یہ لیکچر سن کے، جو کہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جو دل ہے اس کو روشن کر دے، تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، پلیز اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ ہمیں 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے جی بچہ آنے والا ہے، لیکن ہمیں جانے کا 9 سیکنڈ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، اپنی تیاری شروع کر دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ادروائز اگر ماضی میں ہی رہیں گے تو کبھی آپ مستقبل کی تیاری نہیں کر سکیں گی۔ تو جیسے میں ہمیشہ یہ آپ کو ایک دعا دیتی ہوں یاد کرنے کو، اور اس کے ساتھ تھوڑا ایکسپلینیشن دیتی ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو دعائیں دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگ رہی ہیں، یاد کرنے میں بھی آسان ہیں، لیکن ان کی بے حد امپورٹنس ہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل آپ کے لیے ایک اور خوبصورت دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ڈھیروں دعائیں اور محبت آپ سب کے لیے، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔